अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए हफ्ते के दिन का वजीफ़ा एक कुरानी आयत एक बार पढ़ लो, फिर जो होगा सब देखेंगे। तो मेरी बहनों, ये हफ्ते के दिन का ख़ास वजीफ़ा है। ये कुरानी आयत का वजीफ़ा है। जिस घर में कुरानी आयत का वजीफ़ा होता है उस घर में रोज़ी रिज़्क़ में बरकत हो जाती है, कारोबार के मसले हल हो जाते हैं, उस घर के तमाम मुसीबतों का ख़ात्मा हो जाता है, उस घर में तमाम तंगदस्ती का ख़ात्मा हो जाता है जिस घर में कुरानी आयत का वजीफ़ा होगा। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा उन दुखियारी बहनों के लिए लेकर आई हूँ जिनकी बेटियों के रिश्ते नहीं होते, जो परेशान हो चुकी हैं रिश्ते ढूंढ ढूंढ के, गरीबों के जो लाचार हैं, परेशान हैं, न दौलत है, उनके घर पे गरीबत है, गुर्बत में तंगदस्ती में जी रहे हैं। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा उन बहनों के लिए लेकर आई हूँ। आपकी बेटियों के नेक रिश्ते आएंगे, ऊंची ख़ानदान से, ऊंची जगह से आपकी बेटियों के रिश्ते आएंगे, आपके जहाँ से आपकी ख्वाहिश से दिली मुराद पूरी हो जाएगी। मगर दिल से और यकीन से कर लेना, आपके घर की मुश्किलें आसान हो जाएंगी, बच्चों के नसीब और तकदीर बदल जाएंगे, कारोबार के मसले हल हो जाएंगे। तो ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और सवाब की नीयत से शेयर करें। ये वजीफ़ा इतना ख़ास है, सिर्फ़ एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है। तो मेरी बहनों, कुरान की आयत पढ़ते के साथ ही आपकी दिली मुराद पूरी हो जाएगी। अगर आपकी नामुमकिन हाजात भी होगी तो वो भी पूरी हो जाएगी। जो बरसों से परेशान होते आ रहे हो, कहीं पीरों के पास जा रहे हो, कभी फ़कीरों के पास, तो मेरी बहनों, आपको पीर और फ़कीरों के पास जाने की ज़रूरत न पड़ेगी। घर में खुशहाली आ जाएगी। आपके जो भी हाजात है, बड़ी से बड़ी हाजात, नामुमकिन हाजात भी पूरी हो जाएगी। मुंह से निकली बात पूरी हो जाएगी। ये हफ्ते के दिन का ख़ास अमल है। हफ्ते के दिन का ख़ास अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा ख़ुद भी करें और अपनी यार दोस्तों को शेयर करें सवाब की नीयत से। तो मेरी बहनों, जैसे आज का दौर चल रहा है, आज का दौर चल रहा है, परेशानी में, हर परेशानी में मेहनत मशक्क़त करते करते भी घर में गुजारा नहीं हो रहा। महंगाई का दौर चल रहा है, हर वक्त पैसे की तंगी, रोज़ी रिज़्क़ की तंगी। तो मेरी बहनों, अगर आप अपने घर के फाके, तंगदस्ती, गुर्बत का ख़ात्मा चाहती हो, मुश्किलें आसान करना चाहती हो, तो इंशाअल्लाह हफ्ते के दिन एक कुरानी आयत का वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ना। अगर आपने ये वजीफ़ा छोड़ दिया, फिर ना कहना कि हमें कोई वजीफ़ा बताओ, हमारे घर में फाके हैं, तंगदस्ती है। तो मेरी बहनों, अगर आपने ये वजीफ़ा कर लिया, समझो आपकी पूरी उम्र की रोज़ी रिज़्क़ की कभी कमी ना होगी, कभी तंगी ना होगी। 7 नस्लों तक पूरे साल की रोज़ी रिज़्क़ का इंतज़ाम हो जाएगा। घर में फाकों का ख़ात्मा हो जाएगा, गुर्बत का ख़ात्मा हो जाएगा, बेशकूनी का ख़ात्मा हो जाएगा। अगर आप चाहती हो कि हम भी अमीरों में हों, हमारी भी अमीरों में गिनती हो, हमें भी नया घर, नई गाड़ी मिल जाए, कारोबार के मसले हल हो जाए, बेटियों के अच्छी जगह से, नेक जगह से रिश्ते आ जाए, बेटों की नौकरी लग जाए, तो मेरी बहनों, ये कुरानी आयत का वजीफ़ा हरगिज़ ना छोड़ना। सिर्फ एक कुरानी आयत का वजीफ़ा है, आपकी किस्मत को बदल देगा, आपके बच्चों की नसीब बदल देगा। तो मेरी बहनों, ये वजीफ़ा वो वजीफ़ा है, जो चाहोगे वो मिल जाएगा, मगर दिल से और यकीन से करना। ये लाखों करोड़ों का आज़मूदा अमल है, आपने भी बहुत सी बार किया होगा, मगर ये हफ्ते के दिन का ये अमल ऐसा है कि एक बार करने की देर है, फिर आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके जान पहचान वाले, आपके घर वाले आपसे पूछेंगे कि कहाँ से आया इतना पैसा, आखिर कहाँ से आ गया इतना अच्छा रिश्ता, आखिर कहाँ से हो गया कर्ज़ की अदायगी तेरे पे, तो आप पे तो इतना कर्ज़ था कि आप कर्ज़ की दलदल में फंसे जा रहे थे। तो मेरी बहनों, हर मुश्किल का हल है कुरानी आयत। जो बंदा तस्बीहात करता है, नमाज़ों की पाबंदी करता है, उसकी दुआ जल्द कबूल हो जाती है। तहज्जुद पढ़ता है, मेरा रब कहता है तहज्जुद में कि है कोई बंदा मुझसे मांगने वाला,
تو میری بہنوں اگر چاہو تو یہ وظیفہ آپ تہجد میں کر سکتی ہو، کیونکہ تہجد میں اللہ کے اور بندے کے درمیان کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اس بندے کی دعا قبول کرتا ہے جب رو رو کے سجدے میں جا کے جو بندہ اللہ سے مدد کے لیے پکارتا ہے تو میرا رب مدد کر دیتا ہے۔ اس بندے کی شکلیں دیکھتا ہے، نامال وہ دیتا ہے تو چپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں اگر اپنے بگڑے حالات سدھارنا چاہتی ہو، گھر میں خوشحالی چاہتی ہو تو میاں بیوی میں محبت سے رہا کرو۔ یہ نہیں جس گھر میں میاں بیوی لڑائی جھگڑے کرتے ہیں اس گھر میں بے سکونی رنجش بازی ہوتی ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، اس گھر میں روزی کے فرشتے نہیں آتے، اس گھر میں شیطان داخل ہو جاتا ہے۔ اور جس گھر میں میاں بیوی خوشحال رہتے ہیں، ہر وقت خوشحال رہتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کی مجبوری سمجھتے ہیں، نہ لڑتے ہیں نہ جھگڑتے ہیں، اس گھر میں شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں شیطان رو کر بھاگ جاتا ہے۔ تو میری بہنوں اگر شیطان کو آپ نے بھگا دیا، اپنے گھر کو مدرسہ بنا لیا، اپنے بچوں کو نمازوں کی توفیق دو، اور بیٹیوں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دو، اور بیٹوں کو بھی، اور خود بھی نمازوں کی پابندی کرو۔ اگر آپ دل سے چاہتی ہو کہ یا اللہ تو مجھے نمازی بنا دے، نمازوں کی پابندی 5 وقتہ نمازی بنا دے، تو اللہ ضرور قبول کرے گا۔ میرا رب تو ہر مشکل آسان کر دیتا ہے۔ جو بندہ اگر کسی پہ ایک بھی پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے اور اس نے ارادہ کر لیا یا اللہ تو مجھے بھی مکہ مدینہ دیکھنے کی میری بھی خواہش ہے، یا اللہ تو مجھے مدینہ دکھا دے، یا اللہ تو مجھے بھی حج کروا دے، یا اللہ تو میرے اس پیسوں میں اتنی برکت دے دے جو میں حج کے لیے جمع کر لوں پیسے۔ تو میری بہنوں اگر ہم چاہیں تو کیا نہیں ہو سکتا۔ دعاؤں میں کہتے ہیں کہ دعاؤں سے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، دعاؤں سے مشکلیں آسان ہو جاتی ہے، دعاؤں سے تمام بگڑے کام بن جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں اگر ہم دل سے اور یقین سے کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ میرا رب راضی ہو جائے گا کہ اس بندے کو میری فکر ہے، میں اس کی فکر کروں گا۔ اگر کسی کو نماز کی دلچسپی ہے، نماز چھوٹ گئی تو چھوٹ گئی، ذرا بھی اس کے دل میں یہ خیال نہیں ہے اللہ مجھے مارے گا، میں گناہ گار ہو گئی، میری نماز چھوٹ گئی ایک ٹائم کی۔ آج کل تو جانے کتنی نمازیں چھوٹتی ہیں، میری بہنیں میک اپ کر کے بازار کو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں اگر آپ سامان خریدنے جا رہی ہو ادب سے جاؤ، یہ نہیں کہ میک اپ کر کے اور منہ کو کھول کے جا رہی ہو، لپسٹک لگا کے۔ یہ سنگار ہوتا ہے، یہ میک اپ ہوتا اپنے شوہر کے لیے، نہ کہ دنیا والوں کے لیے۔ تو میری بہنوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھا لو، آخرت کی تیاری کر لو۔ یہ دنیا میں آفتیں آ رہی ہیں، کہیں لڑائی جھگڑے ہو رہی ہیں، کہیں ہندو مسلم ہو رہی ہے۔ تو میری بہنوں اپنے حافظوں کی، اپنے مدرسوں کی حفاظت کی دعا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، نمازوں کی پابندی کرو، نہ کہ آپ بازاروں میں گھوم رہی ہو، کہیں میلے میں جا رہی ہو، کہیں ہال میں جا رہی ہو۔ تو میری بہنوں یہ دنیا میں سب یہیں رکھا رہ جائے گا، جو جائے گا ہمارا ایمان ہمارے ساتھ جائے گا۔ اگر ہم ایک قرآنی آیت پڑھیں گے تو میرا رب راضی ہو جائے گا، ہماری گناہ معاف ہو جائیں گی۔ اگر ہم ادھر ادھر بھٹکیں گے، میک اپ کر کے کہیں بازار جا رہے ہیں، بغیر کہو اپنے شوہر سے بغیر بتلائے، اپنے شوہر سے بغیر اجازت کے کہیں بھی جائیں گے تو ہم گناہ میں پھنسے جائیں گے، ہم پہ گناہ ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں اپنے شوہر کی اطاعت میں رہا کرو، اپنے شوہر سے بغیر پوچھے اجازت کے بنا کہیں نہ جایا کرو۔ تو میری بہنوں یہ وظیفہ اتنا آسان ہے، یہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، جو بھی آپ کی دلی مراد ہے، ناممکن حاجات ہے، بڑی سے بڑی حاجات ہے، سب پوری ہو جائے گی، مگر دل سے کرنا اور نیک ارادے سے جائز مقصد کے لیے کرے، نہ کہ دوسروں کو پریشان کرنے کے لیے، یا کہیں سے آپ کی ذرا سی لڑائی ہو گئی، یہ دشمن ہو گیا، ایسا کوئی دشمن نہیں ہوتا۔ کسی کو بے وجہ دل دکھانا، کسی کو بے وجہ پریشان کرنا بھی ایک گناہ ہے۔
تو میری بہنوں گناہوں سے بچا کرو، گناہوں کے راستے سے ہٹا کرو، سیدھے راستہ پکڑ لو، اللہ کا ذکر کیا کرو اور نمازوں کی پابندی کرو۔ تو نماز ہمیں ہر بے حیائی سے روکتی ہے، نماز ہمارے نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ آج کا دور چل رہا ہے، آج کے نوجوان نماز تو پڑھتے نہیں، ہر وقت موبائل میں ریل دیکھتے رہتے ہیں، کوئی ریل بناتا ہے، کوئی ریل دیکھتا ہے۔ تو میری بہنوں، نہ اسے کھانے کا پتہ ہے، نہ اسے نماز کا پتہ ہے، نہ اذان کب ہو رہی ہے، کس وقت ہو رہی ہے، ایسے غفلت میں ہو رہے ہیں آج کے نوجوان۔ تو میری بہنوں، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دو، یہ کہو کہ اس وقت اب اذان کا وقت ہے، اسے موبائل کو بند کر کے رکھ دو اور نماز کے لیے جاؤ، اس طرح سے کہو اپنے بچوں کو۔ تو میری بہنوں، اپنے گھر کو مدرسہ بنا لو، اپنے گھر کو، جو عورت اپنے گھر کو مدرسہ بنا لے گی، اپنے بچوں کو نیک ہدایت دے گی، پاک دامن بنائے گی، تو انشاءاللہ وہ عورت جنتی ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، 10 بجے 12 بجے رات کو سیریل دیکھتی ہیں اور صبح 10 بجے سو کر اٹھتی ہیں، یہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی تو وہ ہے جو اذان کے وقت، اذان سے پہلے اٹھ کے تہجد پڑھو اور پھر فجر پڑھو، کلام پاک پڑھو اور اپنے بچوں کو مدرسے کے لیے تیار کرو، اسکول کے لیے، کالج جاتے ہوں، جہاں پہ بھی آپ کے بچے جاتے ہوں۔ تو میری بہنوں، اور اپنے گھر میں کلام پاک کی تلاوت کرو، یاسین شریف پڑھو، اپنے گھر میں ادب سے رہو، نہ کہ دنیا داری کی باتیں، ادھر سے ادھر چگلی سے، غیبت سے بچو۔ تو میری بہنوں، نہ کسی کی چگلی میں، نہ کسی کی غیبت میں کوئی بھی مزہ نہیں ہے، بس مزہ تو اللہ کے ذکر میں ہے، نماز میں ہے۔ جو بندہ فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا پورا دن بن جاتا ہے، اس کی بچوں کی، اس کے شوہر کی، اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کے گھر کی جان اور مال کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، جب بھی آپ اللہ کا ذکر کیا کرو، محبت سے، پیار سے ذکر کیا کرو۔ ایک کلام پاک وہ کتاب ہے، خدا تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، ہر مسئلے کا حل ہے، ہر مراد پوری ہو جاتی ہے، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے، بڑی سے بڑی حاجات پوری ہو جاتی ہے، ناممکن حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ ہفتے کا دن کا خاص وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے شیئر کرے۔ اگر آپ دنیا کے کوئی سے بھی کونے سے سن رہے ہوں اس وظیفے کو، آپ انڈیا سے، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، سعودی عرب سے، آپ کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہے ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے شیئر کریں انشاءاللہ۔ ہفتے کے دن کا وظیفہ صرف ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے بچوں کے نصیب بدل جائیں گے، کاروبار کے مسئلے حل ہو جائیں گے، دکان کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ من چاہی نوکری چاہتے ہیں، من چاہا گھر گاڑی چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ اپنے بچوں کی سلامتی چاہتے ہو، گھر میں خوشحالی چاہتے ہو، روزی رزق میں برکتیں چاہتے ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اس وظیفے کو اگر آپ نے چھوڑ دیا، سمجھو پورے سال پچھتاؤ گے، یہ اتنا خاص عمل ہے۔ تو میری بہنوں، صرف ایک قرآنی آیت کا وظیفہ، ایک بار پڑھ لو، پھر جو ہوگا سب دیکھیں گے۔ آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھیں گے کہ آخر کہاں سے آیا آپ پہ اتنا پیسہ۔ اب وظیفے کا طریقہ بتلانے لگی ہوں، اب ویڈیو کو اسکرین کر کے کاٹ کے ذرا نہ دیکھیں، پھر نہ کہنا کہ وظیفے کا ہمیں فائدہ نہ ہوا، کیونکہ آپ طریقہ تو دیکھیں گے نہیں اور کرنے بیٹھ جاؤ گے، کہیں سے کچھ سنا اور کہیں سے کچھ، تو پھر نہ کہنا کہ ہمیں وظیفے کا فائدہ نہ ہوا۔ میں تو صرف آپ کو بتلانے کا، کرنے کا طریقہ بتلا رہی ہوں۔ اگر آپ دل سے چاہیں، ہم مسلمان ہیں اور ہم دل سے چاہیں، اللہ کو دل میں رکھ کے، اللہ سے گڑ گڑا کے 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھ کے، جو پڑھو گے اللہ کا نام پڑھ لو، کلام پاک کی آیت پڑھ لو اور اللہ سے گڑ گڑا کے، ضد کر کے، مانگ کے، میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا۔ جو اس مقصد کے لیے بھی جو بھی حاجات ہوگی انشاءاللہ مسلح چھوڑنے سے پہلے پوری کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفے جھوٹے نہیں ہوتے،
ہمارے دلوں میں جو وسوسے ہوتے ہیں، برے خیال ہوتے ہیں، وہ برے ہوتے ہیں کہ وظیفہ کریں یا نہ کریں، وظیفے کا فائدہ ہوگا یا نہ ہوگا۔ اس طرح سے ہرگز نہ کرنا، وظیفہ ہرگز نہ کرنا۔ آپ وظیفہ کریں یا نہ کریں مگر دل سے کریں اور یقین سے کریں۔ اللہ کے ذکر دل سے ہوتے ہیں، یقین سے ہوتے ہیں، اطمینان سے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا کہ دنیا قائم ہے، یقین پہ دنیا قائم ہے۔ یقین کر کے کریں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ چھوڑ دیا تو سمجھو پورے سال کا روزی رزق کا نقصان ہو جائے گا، اور اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا تو پوری سال کا روزی رزق کا انتظام ہو جائے گا۔ نہ کبھی گھر میں تنگی ہوگی، نہ فاقہ ہوگا، نہ غربت ہوگی، نہ پریشانی ہوگی۔ تو میرے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، میری بہنیں، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ہفتے کے دن کا خاص عمل ہے۔ قرآن آیت، جس گھر میں قرآن آیت پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فاقہ ختم ہو جاتے ہیں، غربت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اس گھر میں تمام مصیبتیں، بڑی سے بڑی حاجات، مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 بار درود ابراہیم لازمی پڑھیں اور اپنے مقصد کی نیت کر لیں۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، 1 ہے، 2 ہے، جتنے بھی آپ کے مقصد ہیں، اور اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے مانگتے چلے جائیں، روتے چلے جائیں۔ میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا، میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے، ناممکن حاجات کو پوری کر دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، صرف 11 بار الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، الحمدللہ یا ربی، اس طرح سے اللہ کا شکرانہ ادا کرنا، صرف 11 بار۔ جو بندہ اللہ کا شکرانہ ادا کرتا ہے اس کے تمام مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کے بگڑے کام بن جاتے ہیں، کاروبار کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اس کی 11 حاجات بھی ہوتی ہیں تو وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، اسی جگہ بیٹھ کر آپ سے کوئی بات نہ کریں، نہ آپ کس سے بات کریں گے۔ قرآن آیت، صرف ایک قرآن آیت ہاتھ میں ایک تسبیح لے لی ہے، 100 دانوں کی، نہ کم نہ زیادہ۔ جو بندہ ایک قرآن آیت پڑھتا ہے اس کی دلی مراد پوری ہو جاتی ہیں، اس کی 70 سال کی گناہ معاف ہو جاتی ہیں۔ تو میری بہنوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس طرح سے آپ کو ایک تسبیح 100 دانوں کی پڑھنی ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اور پھر آخر میں جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، 100 دانوں کی سورہ اخلاص کی تسبیح پڑھتے کے ساتھ ہی آپ کے بگڑے کام بن جائیں گے، ناممکن حاجات بھی پوری ہو جائے گی۔ صرف ایک بار یہ سورت پڑھ لینا، ایک تسبیح پڑھتے کے ساتھ ہی فوراً سے آپ کی حاجات پوری ہو جائے گی، میرا رب غیب سے مدد فرما دے گا۔ اگر ہم 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو ایک کلام پاک کا ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم 100 بار پڑھیں گے تو کیا ہوگا، ہمارے گھر کے حالات کس طرح سے بدلیں گے، ہمارے گھر کے نظارے بدل جائیں گے، گھر میں خوشحالی آ جائے گی، آپ کے گھر میں اتنی خوشی آ جائے گی کہ آپ پھولے نہیں سماؤ گے۔ تو میری بہنوں، اگر مشکلیں آسان کرنا چاہتی ہو، بڑی سے بڑی حاجات پوری کرنا چاہتی ہو تو اس وظیفے کو ہرگز نہ چھوڑنا۔ اور تیسرا وظیفہ آپ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس طرح سے آپ کو صرف 7 بار پڑھتے کے ساتھ ہی 300 رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، میرا رب مشکلیں آسان کر دیتا ہے، دشمن سے حفاظت ہو جاتی ہے، قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، جو مانگو گے وہ مل جائے گا۔ تو میری بہنوں، صرف 7 بار سورہ کوثر پڑھنے کی دیر ہے، آپ کے نصیب بدل جائیں گے، بچوں کی قسمتیں بدل جائے گی، آپ جو چاہو گے، جو بھی آپ کے دل میں ہے وہ مراد پوری ہو جائے گی، ناممکن حاجات بھی پوری ہو جائے گی۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر کریں۔ اس وظیفے کی برکت سے نہ جانے کتنے میرے بہنوں نے، بھائیوں نے فائدہ اٹھایا ہے، آپ بھی فائدہ اٹھا لو، آپ بھی اپنے گھر کی قسمت کو جگا لو، بچوں کے نصیب جگا لو، آپ کی قسمتیں بدل جائیں گی۔
اور آخر میں جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر کر اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے سجدے میں جا کے دعا مانگی رہا۔ میرے رب کو مشکلیں آسان کر دیتا ہے، میرے رب کو سجدے میں جانا پسند ہے، رونا پسند ہے، میرے رب کو سجدے میں جو بندہ دعائیں مانگتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، میرا رب اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ تو خوب دعائیں کرنا، اللہ سے ناممکن حاجات کو پوری کروانا، بڑی سے بڑی حاجات مراد پوری ہو جائے گی اللہ سے روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے سجدے میں جا کے رو رو کر خوب دعائیں کرنا، میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا۔ اس وظیفے کو خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ تو میری بہنوں، جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تھوڑا صدقہ دے دیا کریں، کیونکہ صدقہ موت کو کھا جاتا ہے۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔